अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में हमारे वीकली ड्रामास जो होते हैं उनका जो रिव्यू लेकर। और सबसे पहले मैं उससे पहले कि मैं रिव्यूज़ शुरू करूं, मैं आपसे ये कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करूं आपको उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस जो हैं वो देख सको और उनको मिस मत करो। और उन पे अच्छे अच्छे कमेंट जो है जैसे आप कर रहे हो उनको जारी रखिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। और अब शुरू करते हैं हमारे जो वीकली ड्रामाज होते हैं उनका रिव्यू करना। सबसे पहले जो मैं ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो वीकेंड जो है वो ड्रामाज जो होते हैं उनकी मैं बात करता हूं, आपको पता है हमेशा से। तो मैं जो फ्राइडे में जो ड्रामाज आते हैं उनकी बात करूंगा। और सबसे पहले जो मैं ड्रामा देखता हूं अपने मुंह का जायका ख़राब करने के लिए फ्राइडे को, वो है रक़्स बिस्मिल। रक़्स बिस्मिल ड्रामा शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। इसका रिव्यू शुरू करने से पहले जितने भी मज़ाहब हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, उन सब में एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा से रहा है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा सिला जो है वो खुदा देगा, और अगर आप बुरा काम करोगे तो बुरा सिला जो है वो मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो एक अहम बात मज़ाहब में होती है वो है अच्छे और बुराई में जो है, अच्छाई और बुराई में तफरीक रखना, फ़र्क रखना। लेकिन ये ड्रामा जो है हमें ये सिखा रहा है कि अच्छा बुरा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ोहरा बाई जो कि तवाइफ़ है और हर माशरे के और हर मज़हब के कवानीन के लिहाज से वो एक बुरी औरत है, क्योंकि वो धंधा करती है जिस्म फरोशी का। उसको जो है वो इतनी अहमियत दी जा रही है कि उसके मुकाबले में जो सैयदज़ादियाँ हैं वो जो हैं आपको कोई 2 टके की औरतें जो हैं लगती हैं। क्यों? कोई पता नहीं। अब सितारा जो है उसको ज़लीलो ख़बार किया जा रहा है, किस वजह से कुछ नहीं पता। और ज़ोहरा बाई जो है उसकी तारीफ़ें की जा रही हैं और उसकी कीमतें लगाई जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं। क्यों? कुछ नहीं पता। अब इस किस्त में हमने ये देखा, जब किस्त शुरू होती है तो सबसे पहले शकीना बीबी जो है वो ठीक हो रही हैं। उसकी अम्मा भी हैरान है, भाई तुझे क्या हो गया? तो वो कहती है बड़ा फ़लसफ़ा बेगार के कि मेरे जो है वो सारे ख्वाब टूट गए और हकीकत जो है मुझे समझ आ गया। और इसी हकीकत के पेश नज़र जब कामरान उसका पुराना आशना उसको कॉल करता है तो उसको कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना, तुम जलील और घटिया इंसान हो। उसकी बात सुने बगैर, अगर उसकी बात वो सुनती तो पता चलता कि उसके ना आने की कोई वजह थी। लेकिन इन्होंने कौन सी ड्रामे में और कोई तुक रखी हुई है जो यहाँ पर तुक की बात जो है वो करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं ज़ोहरा के घर। हाँ जी, ज़ोहरा भाई जो मलक शहरयार है उसे हर कीमत पे ज़ोहरा भाई से शादी करनी ही करनी है। क्यों करनी है नहीं पता, करनी इसलिए कि उसका बिज़नेस बढ़ाने में ये मदद करेगी। ठीक है जी। ज़ोहरा बाई जो है उसकी शादी करने के लिए जो उसने सारा चक्कर चलाया था, एंड पे जो है वो उसका वकील जो है वो पहुंचता है, चेक लेके, वकील या दलाल, अब उसे क्या कहा जाए मुझे नहीं पता। वो पहुंचता है वहाँ पर चेक लेके ज़ोहरा बाई के नाम का, और अना जो नायिका है वो मना कर देती है कि हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारा काम यह है, तुमने घर में जो लड़कियां रखी हुई हैं उनसे धंधा करवाती हो, जिस्म फरोशी करवाती हो। और शुरू से हमें यही बताया जा रहा है कि ये लड़कियां जो हैं वो पार्टीज़ में जाती हैं, किस लिए जाती हैं? वहाँ पर जाकर ये नात ख़वानी करती हैं क्या? धंधा करती है ना। हाँ, उसका नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए नहीं पता। लेकिन ज़ोहरा बाई आती है और वो कहती है नहीं मुझे ये चेक कबूल है, मुझे रिश्ता भी कबूल है। ठीक है जी। और उसके बाद मलक शहरयार उधर कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है हाँ मेरी एक शर्त है कि ये शादी जो है वो सादगी से होगी। भाई तवाइफ़ों के साथ शादियां जो हैं वो सादगी से होती हैं, निकाह छुप छुपा के होते हैं। कभी आपने ये सुना है कि किसी मुअज़्ज़ज़ शरीफ बंदे ने किसी तवाइफ़ के साथ शादी धूमधाम से कर ली? कभी सुना है? शर्त ये है कि सादगी से शादी हो। ठीक है जी। उधर उनकी वो शादी हो रही है और उधर हमारे जो ईसा मूसा साहब हैं वो जेल में जो है बैठे बैठे बिला वजह जो है डॉन हो गया, मशहूर हो गया। आम नामुराद जो है वो कोई डॉन है क्या? एक आम पान फरोश है, वो पान बेचता है। ठीक है। और जेल के अंदर जो बड़े बड़े जो हैं वो दादा किस्म के लोग हैं जिनकी पहुंच पता नहीं कहाँ कहाँ तक है, वो भी मूसा को सलाम ठोक रहे हैं। अब सब कुछ उनको नामुराद ने बता दिया है सवाए मूसा के नाम के और सैयदज़ादा होने। क्योंकि उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मूसा। कहते हैं नाम भी तुमने इतना पाक रखा हुआ बंदा तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, शक्ल से तुम किसी नेक और अच्छे घराने के लगते हो। अब नामुराद ने जब उसे बताया होगा तो ये नहीं बताया होगा कौन है इसका बाप, ये क्या दरख्त से गिरा है। यार अजीबो गरीब किस्म के डायलॉग। और मूसा जिसने कभी हमने उसको नहीं देखा नमाज पढ़ते वक्त, वो मस्जिद अब जेल में जाकर नमाज़ें पढ़ने लगे। जेल में से भी पढ़ने लग जाते हैं।
اور ادھر جو ہے اب اس ڈان نے اب سب جو ہے وہ اسی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لڑکی وہ کون تھی، موسیٰ تو بتا نہیں رہا، وہ موسیٰ بھی بتا نہیں رہا، تو اس تینوں لڑکوں نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کون تھی؟ سب کو پتا ہے وہ سکینہ تھی، کیونکہ اس کے دوست کے ساتھ بھاگنے کے لیے وہ آئی تھی، اور سب کو یہ پتا ہے، کسی نے اس کا نام کیوں نہیں لیا ابھی تک؟ اور ابھی باہر جو ہے معاملات جو ہیں وہ دن گزرے ہیں 3 یا 4، کیونکہ موسیٰ جو ہے جیل میں، اور اندر جو ہے وہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ لڑکے جو ہے اپنے بیان سے مکر گئے ہیں، اور اب موسیٰ صاحب جو ہیں وہ باہر جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، کیونکہ نامراد کے جو اندر دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دنیا کے وہ سب سے بڑے ڈان ہیں، کہ دنیا کی مافیا کے جو ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں وہ سرغنہ ہیں، انہوں نے باہر بیٹھے بیٹھے ہر چیز جو ہے ایسے چینج کر دی ہے، اور لڑکے جو ہیں انہوں نے اب وہ مقدمہ جو ہے وہ کہا ہے پتہ نہیں کون گولیاں مار گیا، وہ موسیٰ تو نہیں تھا۔ اب یہ چیز جو ہے جو عقل سمجھنے والوں نے سب کو پتا ہے کہ جب مقدمات ہوتے ہیں، بندہ چلان بھر کے جو چلان اس پر ہو جاتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے، اور مقدمہ چلنے میں کم از کم 1 سال لگتا ہے۔ اب یہ ایک دن کے اندر جو ہے ہر چیز ہو گئی، یا چلان ہو گیا، اور اس کے بعد 1 دن میں جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور ہفتے بعد جو ہے ہمارے موسیٰ صاحب جو ہیں وہ جیل سے چھوٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ صاحب جو ہیں وہ جیل سے چھوٹ کے واپس تو آ رہے ہیں، لیکن زہرہ بائی کی جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے ملک شہریار کے ساتھ، اور اس انا جو ہے نائکہ کہہ رہی ہے تمہاری یہ قربانی رائے گاہ نہ جائے گی۔ کون سی قربانی بھائی؟ تم بکریاں اور بکرے اسی لیے پالتے ہو کہ ان کو حلال کیا جائے، قربان کیا جائے، قربانی کہاں سے آ گئی اس کی؟ یہ ان کی بے تکی فضول قسم کی رائٹنگ، اور اس سے حد سے زیادہ فضول قسم کے ڈائلاگ، اور اس سے بھی زیادہ فضول جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے اس ڈرامے کی ہے، اور آپ کو یہ ناقابل برداشت بنا دیتی ہے۔ لگتا ہے آپ کوئی پاکستانی شان جو ہے اس کی سی گریڈ پنجابی فلم دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ جیل میں جاتا ہے اور ڈان جو ہے وہ جیسے اس کا دوست جو خود تو وہ جیل کے اندر سڑ رہا ہے، اور باہر وہ سارے کام کر رہا ہے، اور موسیٰ کے سارے اس نے کام جو یہ ایک دم سیدھے کر دیے ہیں۔ اب نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح خواہ کہتا ہے زہرہ بنت رضیہ، اب کچھ بھی ہو جائے دنیا بھر میں جو طوائفیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نہیں پتا کہ کیا اسے کہتے ہیں، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھیک مانگنے والے بھکاری کو کیا پتا اس کے سکے میں، اس کے کاسے میں جو ہے کون کون سکہ پھینک گیا، تو طوائف کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے گھر سے کون کون چلا گیا اس کو اولاد دے کر، ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نہیں پتا، زہرہ کے باپ کا۔ لیکن جتنی بھی طوائفیں یا جو بھی ہوتی ہیں، جب وہ نام لکھواتی ہیں جا کے، تو وہ کسی نہ کسی کا نام جو ہے لکھوا دیتی ہیں، اور عام طور پہ نام وہ ہوتا ہے جو ان کے دلال ہوتے ہیں، جو ان کے دلے ہوتے ہیں، جو ان کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو ان کے لیے گاہک تلاش کرتے ہیں، ان کا نام لکھوایا ہوتا ہے لڑکیوں کے ناموں کے ساتھ۔ اب اس کا کہا جا رہا ہے زہرہ بنت رضیہ، دنیا میں کہیں پہ بھی ماں کا نام جو ہے وہ اس طرح نکاح میں نہیں بولا جاتا، ہمیشہ باپ کا نام بولا جاتا ہے۔ قیامت کے وقت جو ہے وہ ماں کا نام بولا جائے گا، کیونکہ تب جو ہے وہ پتہ ہوگا، ماں کا تو پتہ ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب دوسری اہم بات، زہرہ جو ہے، ستارہ جو ہے، سید زادی جو ہے وہ آرام سے چٹکی بجاتے ہی وہ ایک یہ جو ہیرا منڈی ہے یہاں پہ آ گئی۔ انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے کہ وہ سید زادی ہے، وہ طوائف سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے کیونکہ سب نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ موسیٰ جو ہے زہرہ کے ساتھ تھا، اور زہرہ کا وہ نام کیوں نہیں لے رہا، زہرہ جا کے گواہی دے اور موسیٰ جو ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اور اب وہ جا کر زہرہ کو یہ سناتی ہے کہ تم یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو، شادی کر رہی ہو، اور وہ وہاں پہ گل رہا ہے، سڑ رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ تو وہ کہتی بی بی میری جان چھوڑ، میں نے تو اسے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ وہ خود ہی جو ہے دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ انفیکٹ بات بھی یہی ہے کہ موسیٰ بلا وجہ جو ہے محبت کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو محبت نہیں ہے، یہ غلط چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ جب لڑکی کوئی بھی ہو، چاہے طوائف ہے یا عام لڑکی ہے، جب وہ انکار کر رہی ہے، وہ تم سے محبت کرتی نہیں، تو ماما لگ رہے ہیں انہوں نے پیار کرنے والا۔ مطلب ہمارے معاشرے میں بلا وجہ یہ جو یک طرفہ محبت ہے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لڑکی بھی مجبور ہو جائے گی تمہاری قربانیوں سے تم پہ محبت کرنے کے لیے۔ لعنت ہے ایسی محبت پہ، یہ جو یک طرفہ محبت ہوتی ہے کہیں پہ بھی نہیں جاتی۔ اب اس کے بعد زہرہ جو ہے وہ کہتی ہے میری ماں جو ہے وہ ایک طوائف تھی، اور وہ جو ہے عزت سے شادی کر کے عزت کی خاطر یہاں سے گئی تھی، اور واپس اس کی لاش آئی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہے اس کی لاش واپس آئی تھی، تو یہ زہرہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ شادی سے پہلا پیدا ہوئی تھی، یا پھر شادی کے بعد اگر یہ پیدا ہوئی تو اس کا نام جس کی یہ بیٹی تھی اس کا نام کیوں نہیں لکھوایا گیا؟
ड्रामे में कुछ भी तुक नहीं है। हाशिम नदीम अजीब किस्म का ये ड्रामा उन्होंने लिखा है, उनका जो खुदा और मोहब्बत है वो भी उनका लिखा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्टर उसको बहुत अच्छी तरह संभालता है। और वहाँ पे मेरा ख्याल है डायरेक्टर ने इनके कान में 3-4 लगाई होंगी, भाई कैसा ड्रामा लिख रहे हो, और यहाँ पे ये ड्रामा फजूल जो है वो लिखा गया है। अगला ड्रामा आप समझ गए होंगे जिसकी मैं बात करूँगा, वो वीकेंड को बेहतर करता है और इसके बाद मैं उसको देखता हूँ, और वो है खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत जो है वो बहुत फिल्मी है, ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। और इस चीज़ ने इस किस्त में जो है मेरे दिल में एक शक पैदा कर दिया है कि ये फिल्मी होने के साथ साथ जो एक पंजाब की लोक दास्तान है हीर और रांझा, कहीं ये उसकी कॉपी तो नहीं है, क्योंकि अब ड्रामा जो है वो उसी जोन में दाखिल हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि बात जो है कहीं वहीं पे जाकर ना ख़त्म हो, क्योंकि हमारे फरहाद साहब जो हैं वो रांझा की तरह जो हैं वो झोंक सियाल पहुंच गए हैं। झोंक सियाल से मुराद ये है कि वो बहावलपुर पहुंच गए हैं, और बहावलपुर वो कैसे पहुंचते हैं उसके लिए हम बात करते हैं जो किस शुरू हुई। किस जैसे ही शुरू होती है हम ये देखते हैं कि फरहाद साहब जो हैं वो जाते हैं वहाँ पर सेठ निसार के घर, और उसे पता चलता है कि भैया मेहमान सारे तो जो हैं वो चले गए हैं, क्योंकि एक कॉल आती है और माहीन जो है और उसकी भाभी जो हैं वो फ़ौरन जो है वो बहावलपुर के लिए जहाज़ से रवाना हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहावलपुर में किसी अजीज़ की, किसी जानने वाले की जो है वो फौतगी हो गई, और इस वजह से उनको जो है वो जाना पड़ता है उधर। जो है इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे ये जो हैं फरहाद साहब, उनकी हमसाई नहीद जो है वो यूनिफॉर्म में उसकी फरहाद की बहन के साथ बैठी है, क्योंकि उनको उनकी बस जो है वो मिस हो गई है कॉलेज की, और उन्होंने कॉलेज जाना है, और वो मिन्नतें कर रहे हैं फरहाद से कि प्लीज़ हमें जो है तुम कॉलेज तक ड्रॉप कर दो, क्योंकि उसके पास गाड़ी है सेठ निसार की। और नहीद जो है वो यूनिफॉर्म में बहुत क्यूट लगती है। मुझे नहीद जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, क्योंकि वो है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत मासूम, और वो बड़े मज़े से जो है ना वो फरहाद को एक क्यूट सी चुटकी लेकर जो है भागती है। इनफैक्ट फरहाद भी इसको इंजॉय करता है, हमने देखा है। वो बिल्कुल जो उसका किरदार एक मासूम सी जो है वो मोहल्लों में रहने वाली जो लड़कियां हैं उनके जैसा है, जिनके दिल में जो है वो किसी नेक्स्ट डोर बॉय जो है उसकी मोहब्बत जब घर कर जाती है तो वो ऐसी छोटी छोटी मुलाकातों के बहाने ढूंढते हैं जैसे वो ढूंढ रही है। जैसे ही जब फरहाद जो है उसको पता चलता है कि मेहमान चले गए हैं तो उसके दिल पे जो है वो बिजलियाँ गिरती हैं। हाँ जी, उसके दिल पे बिजलियाँ गिरती हैं, और वो घर जो है आकर बैठा हुआ है, परेशान है, खाना भी नहीं खा रहा। इनफैक्ट उसको जो नहीद के हाथ के बना हुए पसंदे भी जो है पसंद नहीं आ रहे। अब वो नई तरकीब जो है वो सोचता है, और उससे पहले उसके दोस्त उसको कहते हैं कि भाई वो तुम्हें बगैर चलेगी, इसका बताए बगैर चलेगी, इसका मतलब तुमसे वो मोहब्बत नहीं करती। और वो जो है इसी बात पे अटका हुआ है, कहता है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे सिर्फ इस बात में नाराज़ थी क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद करके उससे बात करने की कोशिश की थी। लेकिन जो है वो उसको आम लड़कों की तरह, जैसे मोहल्ले के लड़के होते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, यार एक गई तो कोई गल नहीं, नवियां जड़ियां ने कुड़ियां आ जाएंगियां, और वैसे भी मोहल्ले दी कुड़ियां बड़ियां तेरे ते मर्दियां ने तेनों टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है। यहाँ पे मुझे याद आ जाता है एक वाकया जो है वो सलमान खान जो बॉलीवुड के अदाकार हैं उनका। वो कहते हैं कि जब मेरे हाथ से ऐश्वर्या राय जो है वो निकल गई, नहीं ऐश्वर्या राय से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी मॉडलिंग करती थी, वो निकल गई तो मैं बड़ा उदास बैठा हुआ था। तो मेरे दोस्त के साथ हम लोग जो हैं वो उसने कहा कि चलो अलीबाग चलते हैं। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ दरिया के तालाब के जो है किनारे हम लोग बैठ गए। तो वो मुझे कहता है कि इसमें हाथ डालो तालाब में। तो तालाब में हाथ डाला उसने, और मैंने जब हाथ डाला तो उसने मुझसे पूछा अंदर क्या महसूस हो रहा है, तो उसने कहा कि मछलियाँ। तो मैंने कहता मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियाँ एक हाथ से गई तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बचपन की मोहब्बतें और पहली मोहब्बतें जो है वो बंदे को मजबूर कर देती हैं कि वो सोचता है कि यही मछली चाहिए मुझे, और मछलियों से मुझे कोई मतलब नहीं। और हमारे फरहाद साहब को भी यही मछली चाहिए, और वो बहाना बनाते हैं, सेठ निसार से कहते हैं कि मेरा बीए यहाँ पर नहीं हो रहा लाहौर बोर्ड से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहावलपुर बोर्ड से इम्तहान दूँ, तो इसके लिए मैं बहावलपुर जाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आपने कहा था कि आपके दोस्त वहाँ पर हैं, मुझे उनके पास भेज दीजिए ताकि मैं वहाँ पर रहूँ और तैयारी करूँ और इम्तहान दूँ और मैं कामयाब होकर वापस
واپس آؤں. گھر میں جو ہے وہ سارے گھر والے جو ہیں سوائے اس کے ابا کے سارے کہتے ہیں کہ تم کیوں جا رہے ہو, تم ہمیں اداس کر رہے ہو, پریشان کر رہے ہو. انفیکٹ یہاں پر جو ہے ایک بہت چیز مجھے دیکھنے کو ملی اور جو ہم سب جانتے ہیں کہ جب بندے کے دل میں کسی کی محبت جاگ اٹھتی ہے تو اسے دوسروں کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انفیکٹ اس کی ماں جو ہے اسے بہت پیار سے کہتی ہے تو کیسے رہے گا, کھائے گا کیا, پیے گا کیا, اور تیرے بغیر میں کیسے رہوں گی. تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, اسے صرف اس کے دل کے اندر لگن لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ماہین کے پاس پہنچ جائے. اور اس کی اس لگن کے چکر میں ہماری خوبصورت سی ناہید جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے. انفیکٹ جیسے ہی وہ جانے والا ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم کہیں جا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں ہاں میں جا رہا ہوں, تم اپنے ابا سے کہنا اخبار لگوا لیں, آئندہ میں اخبار نہیں لایا کروں گا. یار اس سین میں اتنے خوبصورت ایکسپریشنز تھے, اتنی اچھی ایکٹنگ کی اس لڑکی نے. ناہید اس کا نام مجھے نہیں پتہ, میں اس کا نام تلاش کر کے جاننے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے میں نے اسے ایک دو ڈرامہ عہد وفا میں بھی اس کو میں نے دیکھا تھا. وہ اچھی بلکہ بہت خوبصورت لڑکی ہے. تو لیکن اس کے وہ ایکسپریشن شاندار تھے. وہ بنا کچھ بولے اس نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ اپنے درد کا اظہار کرتی ہے جب فرحاد جو جاتا ہے, اور وہ سین بہت خوبصورت تھا. مجھے وہ سین اتنا اچھا لگا کہ میں نے وہ 2 دفعہ دیکھا. اور اس کے بعد فرحاد جب جاتا ہے تو اس کے دوست اسے کہتے ہیں انہوں لے کے آئیں یا پھر جڑا نا واپس نہ آویں. تو وہ کہتا ہے کہ جیت کے آؤں گا نہیں تے مر کے آؤں گا. اب لگ رہا ہے کہ فرحاد صاحب جو ہیں وہ رانجھا کی طرح وہاں پہ مر جائیں گے. وہاں پہ جیسے وہ پہنچتے ہیں تو ان کے خیال میں تھا کہ بھائی چھوٹی موٹی کوئی یہ عام سی امیر زادی ہوگی, لیکن کتوں بھائی وہ تو بہت بڑی جاگیر کے جو جاگیردار ہے اس کی بیٹی ہے. اس کی حویلی دیکھ کر ہمارے فرحاد صاحب جو ہیں وہ بالکل ششدرہ رہ جاتے ہیں, دنگ رہ جاتے ہیں, اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اس کو جو ہے مردان خانے میں لے کے جایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے, اس سے ملواتے ہیں ماہین کے باپ سے, اور وہ کون ہے, عثمان پیرزادہ صاحب. یار بہت ہی وہ گریسفل ان کی پرسنالٹی ہے. جب میں نے ان کا پچھلے دنوں ڈرامہ دیکھا تھا جو ان کا پہلے ڈرامہ میں سے تھا 70s میں تیسرا کنارہ, وہ بہت ہینڈسم اور بہت گڈ لکنگ جو ہیں وہ اداکار تھے اور بہت ہی اچھے اداکار بھی ہیں. ان کو دوبارہ دیکھنا بہت زیادہ اچھا لگا. وہ بہت ہی اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ جو ہیں اس سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں, انفیکٹ وہ کہتے ہیں کوئی تجربہ ہے, تو کہتے ہیں نہیں تجربہ تو کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے, کیونکہ کورا کاغذ جو ہے اس پہ پہلی تحریر جو ہے وہ بہت دیر تک رہتی ہے. اور یہی بات ہے, جب دل کا کاغذ کوڑا ہوتا ہے تو اس پہ پہلی محبت کی جب تحریر لکھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتے, چاہے آنسوں کے ذریعے یا پھر چاہے جو ہے وہ اس کے نفرت کر کے, غصہ کر کے, کسی نہ کسی طریقے سے جو اپنی پہلی محبت لوگ جو ہیں وہ یاد کرتے رہتے ہیں. تو ابھی جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اگلے سین میں ہم نے یہ دیکھا کہ ماہین کا بھائی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ بہت جو ہے وہ لڑاکا ہے, کیونکہ وہ اس کا ملازم جو ہے وہ کہیں پہ جاتے ہیں, اس کے ملازم کو گولی لگتی ہے اور وہ دیکھ کے کہتا ہے اس کو, ہمارے فرحاد صاحب کو دیکھ کے کہتا ہے گاڑی شاڑی چلانی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہاں جی. تو کہتا ہے گولی شولی اور فرحاد صاحب کو منہ کھلا کے کھلا رہ جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. فرحاد صاحب جو ہیں وہ ماہین سے مل پاتے ہیں یا نہیں مل پاتے. ڈرامہ جو ہے وہ اب اس زون میں داخل ہو گیا ہے کہ فرحاد صاحب کوشش کریں گے اور رانجھا جو ہے جوگ سیال جو ہے وہ آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہیر سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. کہیں یہ ڈرامہ ہیر رانجھا سے متاثر ہو کے تو نہیں لکھا گیا, یہ اب آگے جا کے پتہ چلے گا ہمیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جس ڈرامے کی میں بات کروں گا وہ ڈرامہ جو ہے یہ ڈرامے جو شروع میں سب سے بہترین ہے, انفیکٹ خدا اور محبت سے بھی زیادہ مجھے پسند آ رہا ہے, اور اس کا نام ہے رقیب سے. رقیب سے کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے, چاہے ڈائریکشن ہو, چاہے اس کی ایکٹنگ ہو, چاہے اس کی نریشن ہو, چاہے اس کا اسکرپٹ ہو, اور چاہے اس کا سین جو ہے جیسے لکھے گئے ہیں, اور خاص طور پر جیسے لوگوں کے کردار جو ہیں لکھے گئے ہیں, ان سب کی آپ کو تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے. 4 عورتیں جو اس ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہیں, ہاجرہ, سکینہ, امیرہ اور انشا. چاروں عورتیں جو ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں. کہیں پہ بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایک عورت جو ہے دوسری عورت کی طرح سوچ رہی ہے. ہاجرہ جو ہے جو اپنے شوہر پر صدقے وارد جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ شوہر سے محبت کرنا اس کے ایمان کا حصہ ہے, اور اس کو واقعی اپنے شوہر سے محبت ہے, باوجود اس کے کہ ایک سین میں وہ یہ کہتی ہے
جب انشا اسے یہ کہتی ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا سکینہ یہاں رہے گی تو وہ تم سے چھن جائے گی، تو وہ یہ کہتی ہے کہ جو کبھی ملا ہی نہیں اس کے چھن جانے کا کیا خطرہ۔ تو اس کا جو ہے وہ کردار ایسا ہے، وہ جس نے سوچ لیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یا یہ جو انسان ہے یہی سب کچھ ہے، میں اس سے آگے یا اس سے دور جو ہے کبھی کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، جتھے کہنا جی اتھوں لینا کی، وہ اسی چیز کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ اس انشا جو ہے وہ ایک ایسی ماڈرن لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہے کہ جو کہ ایک نظر میں تو ماڈرن ہونا پسند کرتی ہے، کیونکہ اسے اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود سے کرے، لیکن اس کو اپنی دی ہوئی، اس کے باپ کی دی ہوئی آزادی جو ہے وہ بھی اسے جو ہے بری لگ رہی ہے، کیونکہ اب یہی آزادی، ہر چیز کے معاملے میں آزادی دے دی گئی ہے، لیکن جب پیار کرنے کی بات آئے گی اور شادی کرنے کی بات آئے گی تو مخصوص صاحب اس کو یہ آزادی اس سے چھین لیں گے۔ ہاں جی، اور یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ سکینہ کا کردار جو ہے ایک ایسی عورت کا ہے جسے ہم نے دیکھا کہ وہ محبت جو ہے اس نے مقصود سے کی کھل کے کی، ٹھیک ہے، لیکن اب جو اس کا شوہر ہے، رفیق ہے، وہ اس سے جو ہے وہ محبت اور عداوت قسم کے عجیب سے رشتے میں پھنسی ہوئی ہے، جس سے وہ بالکل بھی نکلنا چاہتی نہیں، کیونکہ اس چیز کی عادی ہو گئی ہے۔ جیسے وہ کچھ ہوتا ہے اسٹاک ہوم سنڈروم، کہ جو بندہ کسی کو اغوا کر لیتا ہے اور اغوا جو ہوتا ہے وہ بعد میں اغوا کرنے والے کے پیار میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ کچھ ایسی ہی چیز ہے۔ امیرہ کا کردار ایک ایسی لڑکی کا کردار ہے جو ساری چیزوں کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے اندر جو ہے کچھ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کو اس نے اب بڑے اچھے طریقے سے ابزارب کیا ہوا ہے اور ابھی اس کو باہر نہیں آنے دے رہی۔ وہ کیا کرے گی ہم یہ دیکھیں گے۔ اور راکھا کا کردار عام سی عورت کا ہے جس کا کام ہے کان بھرنا۔ رفیق جو ہے اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ رفیق صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، گاؤں سے شہر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم سکینہ کو اپنے پاس رکھو، میں سکینہ کو لے جانے نہیں آیا، کیونکہ میں اگر وہاں پہ لے کے جاؤں گا تو گاؤں کی روایت کے مطابق اس کے ٹوٹے جو ہیں مجھے کر دینے ہوں گے۔ اور وہ وہاں پہ آ کر بڑا کھلا ڈولا جو ہے وہ رہتا ہے، بڑی سب سے بڑی محبت سے بات کرتا ہے، اور جاتے جاتے رفیق کے اوپر جو ہے وہ پرچہ کروا دیتا ہے، ایف آئی آر کروا دیتا ہے اپنی بیوی اور بچی جو ہے اس کو حبسے بھیجا کے رکھنے میں، اور مقصود صاحب جو ہے وہ پرچہ اس کے ضمانت کروانے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں۔ اس کے بھائی کو جیسے پتہ چلتا ہے، عاطقہ جو اس کی بھابھی ہے وہ اس کے بھائی کو بتاتی ہے، اور کیونکہ حاجرہ اس کو کال کر کے بتاتی ہے، وہ جاتا ہے اس کا بھائی اور مقصود کو جو ہے وہ وہاں سے لے کے آتا ہے اور مقصود کو کہتا ہے کہ اب تو سکینہ کی طلاق دلوا اور اس سے جو ہے تو شادی کر لے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ بدلہ لینا ہی لینا ہے، اور بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ان کی عورت جو ہے اس سے شادی کی جائے۔ ادھر جو ہے سکینہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی، وہ شادی نہیں چاہتی۔ انفیکٹ جب سکینہ حدیقہ کیانی، سب سے پہلے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے تب سے ہر ایک سین میں، ہر ایک قسط میں حدیقہ کیانی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ آپ کو شاکڈ کر دیتی ہے کہ یار یہ اتنی بہترین اداکارہ ہیں اور یہ انہوں نے اب تک کام کیوں نہیں کیا، کس چیز نے ان کو روک کے رکھا ہوا تھا کام کرنے سے، یا پھر یہ کردار جو ہے کرنے کے لیے ہی انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا، کیونکہ آپ کو لگتا ہے اگر سکینہ کہیں رہی ہوگی تو وہ یہی عورت ہوگی، کہ اتنی شاندار طریقے سے جو ہے وہ اداکاری کر رہی ہیں۔ وہ جو ہے جب ان کا رفیق جو ہے وہ گاؤں سے آتا ہے تو وہ باہر آتی ہیں رفیق سے ملنے کے لیے، اس کے لیے کچھ کھانے کی چائے کی چیز لے کے آتی ہیں، اور وہاں پر رفیق جو ہے وہ اس کو کہتا ہے، صلوتیں سلاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ تیری بوری جو ہے وہ مر گئی، اس کی بوری بھینس جو ہے۔ تو وہ پہلے جو لڑ رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم دونوں آپس میں فیصلہ کر رہے ہو، ایک کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ رکھ لو، ایک کہتا ہے کہ طلاق دے دو، کیونکہ مقصود کہتا ہے اسے خلا دو، تو تم لوگ میری بھی جو ہے وہ مرضی سمجھو، تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ تیری بھینس جو ہے وہ مر گئی ہے، تو وہ یکدم جو ہے سب کچھ بھول بھال کے بھینس کو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بہت کیوٹ لگتی ہے، اور وہ سین بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے حدیقہ کیانی صاحبہ نے۔ انفیکٹ اندر جا کر بھی وہ بوری کو، یعنی بھوری بھینس کو جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہیں۔ امیرہ کا کردار جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی کھل کے سامنے نہیں آیا۔ ادھر جو ہیں عبدل جو ہے وہ جو انشا کا فرینڈ ہے، دوست ہے، اب ان کا یہ مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی، بار بار ان کا سین جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ کمرے کے اندر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس محلے میں جگہ پر ان کو وہ جس جگہ پر ان کو رہنے کے لیے وہ گھر ملا ہوا اس کو فلیٹ بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، اور وہ اس طرح آتی جاتی ہے تو کوئی بھی اعتراض کیوں نہیں کرتا۔ ایسے محلوں میں تو لڑکی کسی گھر میں جہاں پہ
कंवारा लड़का अकेला रह रहा हो, उस पे के जाने पे सारे लोग जो हैं कान खड़े कर लेते हैं और कोई भी उसको कुछ भी नहीं कह रहा। और अब्दुल जो है वो बार बार उसके बालों से खेलता है कि जैसे मतलब उसकी वो बीवी हो, और बहुत अनोइंग लगता है आपको ये। और अब्दुल साहब जो हैं वो एहसास कमतरी में, शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला है, क्योंकि उनको लगता है कि जॉब नहीं मिली। तो उसकी वजह यह है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बहुत गरीब घराने से है, मेरा बाप जो है वो सड़कों पर जो है रूढ़ी जो है वो कूटता था, सड़कें बनाता था, इस वजह से मुझे जॉब नहीं मिली और मैं नाकाम हो जाऊंगा। और इंशा जो है उसका गुस्सा आकर अपनी माँ पे उतारती है और कहती है कि तुमने इसको, इस शख्स को जिसे मेरा बाप है, उसको क्यों इतनी छूट दे रखी है। इनफैक्ट उसका बाप जो थाने में उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो आए, वो कॉल करे, उसे कॉल भी नहीं करती। लेकिन मकसूद जो है हमने देखा कि वो छूट के आ गया। इस किस्त में यकीन कीजिए, कोई अगर मुझसे ये पूछे कि ड्रामे में होता क्या है क्या, तो मैं किसी को शायद वो ना बता पाऊँ जो ड्रामा देख के आपको पता चलता है। तो इसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग जो है वो आपको बेहतरीन और अच्छा लगता है। और इस किस्त में तो बहुत ही शानदार अदाकारी की सब ने। तो मेरे ख्याल में ये साल का बेहतरीन ड्रामा जो है होने वाला है, क्योंकि सब अदाकार जो है वो नहायत ही शानदार एक्टिंग जो है वो कर रहे हैं। आगे देखते हैं ये बेल जो है किस मुंडे चढ़ती है नहीं चढ़ती, क्या होता है। इसके बाद जिस ड्रामे की मैं बात करूंगा वो बहुत ही फजूल ड्रामा है, और वो शुगर है ड्रामा है, क्योंकि सब अच्छा होने की वजह से बंदे का दिल जो है वो अजीब सा हो जाता है, तो कुछ बुरा भी देखना चाहिए। तो ये ड्रामा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है क़यामत। क़यामत ड्रामे में सारा जो फसाद की जड़ शुरू हुई थी अभी हालिया इफ़रा की शादी वाली, वो इस वजह से हुई थी कि यकदम जो है जवाद साहब को जर्मनी जॉब करने का मौका मिल गया। तो उन्होंने जो है वो शशोपन में मुब्तला हो गए कि शादी करूं या ना करूं, और जो है मैं जर्मनी जाऊं या ना जाऊं। अब जवाद साहब जर्मनी जाना भूल चुके हैं। हाँ जी। इस किस्म में हमने ये देखा कि इफ़रा जो है वो जवाब से कहने के लिए आता है जब कि मुझे माफ़ कर दो, और वो कहती है चले जाओ यहाँ से, तो वो ऐसे जाता है, ऐसे इतना फरवरदार, ऐसे तीर की तरह वापस जाता है। यार ये ड्रामा हद से ज़्यादा जो है वो सी ग्रेड है, हद से ज़्यादा फजूल ड्रामा। मैंने इतनी ज़्यादा बुरी जो है राइटिंग, नरेशन, डायरेक्शन जो है वो शायद ही किसी ड्रामे की देखी हो। ड्रामे में बड़े बड़े घर और जेवरात और ये सारी चीज़ें दिखा के उसको लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव जो है वो, जो हमारी मिडिल क्लास औरतें इन ड्रामोज़ को देखती हैं, जो ख़ास तौर पर ऐसे ड्रामे जो वुमेन ओरिएंटेड होते हैं और जिनका मकसद ये होता है औरतों को रुलाना और सास बहू के चक्कर ड्रामे और जालिम शौहर और मोहब्बत में नाकामी दिखाना, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और जो नहीं है वो है तुकबंदी, अकल की बात और मंतक की बात। हाँ जी। और उसके बाद जो है वो सारा ये कर आके जो है इफ़रा की शादी जो है वो राशिद से करवा देगी। अब राशिद जो है वो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये शादी जो है वो राशिद ने की। और जैसे ही निकाह होता है, राशिद साहब जो है वो हवस भरी नज़रों से इफ़रा को देख रहे होते। मुझे देखकर उसको हंसी आ गई, उसने कहा लेकिन कितना जी स्वागरात कोई नहीं, क्योंकि हमारी जो इफ़रा साहब है उसने पूरी इन 2 किस्तों में यही राग जो है अलाप रखा है कि मैंने सना के लिए शादी की है, मैं सना के लिए आई हूँ, मैंने सना के लिए शादी की है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि राशिद के ऊपर ये जो मुकदमा हुआ था, उसने गोली मारी थी, इक़दाम कत्ल जो है उस पर था, और उसके सिलसिले में वो जेल भी गया था, वो किधर गया मुकदमा? यानी कि उसका कुछ नहीं दिखाया गया कि ये उस पर मुकदमा क्यों नहीं चला, वो बरी हो गया है या अभी ये ज़मानत पे आ रहा है, उसका कोई जिक्र किसी चीज़ का कुछ नहीं। वो बदपरवीन जो है उसका जिक्र भी जो है वो ख़त्म हो गया। अब राशिद के दोस्तों के जब पता चलता है इसकी शादी हो गई है, तो वो ये कहते हैं ये तो वही नहीं है जो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि ये मोहब्बत करती थी, उनको पता था ये शादी हो रही है। अब मोहब्बत करने वाली बात क्या है, इनके कज़न्स हैं, सारे मोहल्ले को या पूरी दुनिया को बतानी थी। अब वो उसके दिल में डाल देते हैं कि ये जो है वो मोहब्बत करती थी, तो अब भी हो सकता है कि उसके दिल में, तुम्हारे भाई के दिल में या तुम्हारी बीवी के दिल में कोई पुरानी चिंगारी जो है वो भटक रही हो। और ऐसा ही जो है फजूल किस्म का सीन दिखाने की कोशिश की जाती है कि इफ़रा जो है वो बाहर जवाद गिटार बजा रहा होता है और इफ़रा एकदम खुश होकर उसके पास जाने की कोशिश करती है। पागल औरत, तेरी शादी हो चुकी हुई है, तुमने निकाह अपनी मर्जी से निकाह किया है, तुम्हारे कंधे पर या तुम्हारे सर पे बंदूक रख के किसी ने शादी नहीं की। जब निकाह कर लिया है, तुमने किसी वजह से भी किया हो, तो तुम्हारे दिल में अब दूसरे मर्द का ख्याल आना भी गुनाह कहा जाता है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं चीटिंग करना क्या होता है। चीटिंग करने की बहुत सारी ये नहीं कि आप बिस्तर में पकड़े ही जाओ किसी के साथ, दिमाग में सोच लेना भी चीटिंग करना ही होता है किसी के साथ।
لیکن یہ ڈرامے کی کوئی تک ہے جو انہوں نے مطلب کہ اس میں کسی تک بندی کا خیال رکھنا ہے. اب جواد صاحب جو اپنے میں چچا اور چچی کے پاس لڈو کھیل رہے ہیں, ویلے فارغ وقت گزار رہے ہیں. یعنی اس بندے کو جرمنی جانا تھا, تم یہاں کیا کر رہے ہو, جا کیوں نہیں رہے ہو؟ صرف اس لیے تاکہ افرا جو ہے اس کو موقع ملے کہنے کا کہ تم کتنے اچھے ہو, تم میرے ماں باپ کا خیال رکھ رہے ہو. کیا وہ خود خیال نہیں رکھ سکتے؟ لولے لنگڑے ہیں کیا؟ اور اس کے بعد افرا اس بات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جاتی ہے ان کے اس کے کمرے میں, تو وہ کہتا ہے, وہ فضول سے عجیب سے ڈائلاگ بولتا ہے, جو ہمارے درمیان میں پہلا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا, تمہیں جو ہے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, اور وہاں جاتی ہے تو راشد جو ہے اس کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اب یہ شک بازی جو ہے وہ شروع ہوگی. اب ڈرامہ جو ہے وہ ننگی تلوار جو فلم ہے اس کی زون میں شروع ہو گیا, جس میں جو ہے وہ بہو جو ہے وہ سارے بدلے جو ہے وہ لے گی جو ظلم جو ہے اس کی بہن پہ کیے گئے. انفیکٹ راشد جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کروں اور اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کروں, لیکن یہ جو ہماری افرا ہے وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ یہ شادی جو ہے میں نے صرف اور صرف کی ہے ثنا کے لیے. ڈرامے میں کچھ بھی جان نہیں ہے, کوئی ایسا کردار, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی آپ تعریف کرو سوائے اس کے کہ عورتوں کے زیورات اور یہ ساری چیزیں. زیورات پہ مجھے یاد آیا, اب یہ کروڑوں اربوں روپوں کی باتیں کرتے ہیں, اور اس کی ماں بھی جو افرا کو زیورات دکھا رہی ہوتی ہے, اور اس کی بہو جو راشد ہے اس کی ماں بھی زیورات لے کے آئی ہے, اور آخر پہ شادی والے دن پہنا کیا ہے محترمہ نے, وہ اس نے جو ہے شیشے کے جو ہے وہ زیورات پہنے ہوئے ہیں, سونے کے زیورات ہی نہیں ملے. فضول جو ہے وہ یہ ڈرامہ ہے. میرا خیال ہے صرف اور صرف جو لوور مڈل کلاس ہمارا طبقہ ہے ان کی خواتین کو یہ ڈرامہ شاید پسند آ رہا ہو, کیونکہ یہ ڈرامے جو اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں وہی دیکھتی ہیں. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ایک بہترین ڈرامہ ہے, بہت سلو ہے. اس ڈرامے میں کوئی نہ کوئی سین ایک ایسا ہوتا ہے جو اس کس کو اچھا بنا دیتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ سیریل ڈنک کی. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈنک ڈرامہ جو ہے وہ بہت ہی بہترین ڈرامہ ہے, لیکن اس ڈرامے میں جو سلو ہے اس ڈرامے کا ہونا وہ اس ڈرامے کو تھوڑا سا بورنگ جو ہے بنا دیتا ہے. لیکن ہر قسط میں کوئی نہ کوئی سین ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو قسط جو ہے وہ دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے. اور اس دفعہ جو سین تھا وہ تھا بلال عباس کا, جب وہ جاتا ہے پروفیسر کے گھر معافی مانگنے کے لیے. ڈرامہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمل اور سفیر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے رشتہ جو ہے وہ قبول کر لیا, خاندان کی ہمارے خاندان جو ہیں دونوں ان کی بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے, لیکن اس رشتے کو آگے چلانے کے لیے ہم دونوں کو تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چاہیے, یعنی 900 سہاگرات. ڈراموں میں سہاگرات, ان ڈراموں نے تو سہاگرات کا سارا چام ہی ختم کر دیا ہے. ہر ڈرامے میں جو ہے وہ یہ کہہ کے ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ وجہ سے اس وجہ سے سہاگرات, کوئی سہاگرات نہیں. ہم لوگ جو ہے وہ بچپن سے سنا کرتے تھے سہاگرات پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وقت چاہیے, وقت چاہیے, وقت چاہیے. چلو جی ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیدر جو ہے وہ چپراسی جو اسسٹنٹ تھا پروفیسر, اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے معافی مجھ سے نہیں, معافی ان سے جا کے مانگو جن کی زندگی تم نے تباہ کر دی ہے. انفیکٹ وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. پروفیسر کی بیٹی غنا جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بیٹ مین کے تصور میں اور ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ شوق میں ہے. انفیکٹ کسی ایک چھوٹے بچے کے لیے اس طرح کا واقعہ اور اس کے بعد اس کے باپ کا خودکشی کر لینا وہ بہت ہی بھیانک ثابت ہو سکتا ہے, جیسا کہ ہو رہا ہے اس صورت میں پروفیسر کی بیٹی کے ساتھ. انفیکٹ جب آتا ہے بلال عباس یعنی حیدر جو ہے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے پروفیسر کے گھر, تو یار کیا سین تھا. وہ دروازہ کھولتی ہے اس کی بیوی جو ابھی تک جو ہے وہ ابھی تک اس کا وہ چل رہا ہے, عدت چل رہی ہے, وہ جاتی ہے دروازہ کھولتی ہے, اور اب بلال عباس جو ہے ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ اس سے سوری کے لیے معافی مطلب مانگنے کے لیے کہنا چاہتا ہے, اور اس کی آنکھیں, اس کے فیس ایکسپریشن دے ور جسٹ آؤٹ آف دس ورلڈ. وہ بہت ہی بہترین اس قسم کا اس نے وہ سین کیا, اور یقین کیجئے مجھے مطلب کہ پراؤڈ فیل ہوا کہ ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے اداکار ہیں جو بنا بولے بنا کہیں جو ہے وہ اتنی بہترین جو ہیں وہ ایکسپریشنز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں, اتنی بہترین اداکاری کر سکتے ہیں. اس کے بعد پروفیسر کی بیوی یعنی یاسرا رضوی جو ہے ان کی ایکٹنگ اتنی اچھی جو ہے مجھے نہیں لگی, کیونکہ سارا سین جو ہے وہ اسٹیل کر لیا, چرا لیا بلال عباس نے. ہی واز ٹو گڈ. اور اس کے بعد بہت ہی اچھی ایکٹنگ کی پروفیسر کی بیٹی غنا جو ہے کردار ادا کر رہی ہے اس بچی نے, کیونکہ اس کی بیٹی کہتی ہے میں تو تمہیں معاف کر دوں گی, لیکن جس سے تم نے اس کا غرور, اس کا پراؤڈ چھینا ہے, جس کا سپرمین جو ہے تم نے چھینا ہے, تم اس سے جا کر معافی مانگو, یعنی کہ میری بیٹی سے. وہ جیسے بچی سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے,
اور کہتی ہے کسے کہے چلا جائے، یہ بیڈ مین آ گیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ بچی، اس کی پروفیسر کی بیوی یسرا رضوی اور بلال عباس، ان تینوں کی پرفارمنس بہت ہی شاندار تھی. انفیکٹ بہت اچھی جو ہے انہوں نے ایکٹنگ کی. اور اس کے بعد ہم سین دیکھتے ہیں امر اور منال کے درمیان، جو چندر مکھی اور پارو جیسی باتیں کر رہی ہیں. ہاں جی، عمل جو منال سے کہتی ہے کہ تم جو ہو اس کا حیدر کا خیال رکھو، کیونکہ وہ بہت ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، بہت زیادہ فرسٹریشن میں ہے اور بہت زیادہ سٹریس میں ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور وہ یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ اب میں نے چھوڑا، اب تم اسے سنبھالو، اب یہ تمہارا ہوا. اب دیکھیں گے منال اور حیدر کا ٹریک جو ہے شاید شروع ہوگا محبت کا. ڈرامہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھوڑا سلو جا رہا ہے، لیکن یہ ڈرامہ جو ہے وہ بورنگ نہیں لگتا. خدا کا شکر ہے، بہت ساری فضول جو ڈرامے ہوتے ہیں ان سے یہ کافی زیادہ بہتر ڈرامہ ہے. اور حد سے زیادہ بہتر ڈرامہ ہے اس ڈرامے سے جس کی بات میں ابھی کرنے والا ہوں، اور وہ ہے محبتیں چاہتے. محبتیں چاہتے جو ہے وہ فیٹل ایکسٹریکشن کی کاپی ہے، اور حد سے زیادہ فضول کاپی ہے. اتنا زیادہ اسٹریچ جو ہے اس ڈرامے کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈرامے سے نفرت محسوس ہوتی ہے. لٹرلی جو ہے اس ڈرامے سے آپ کو نفرت محسوس ہوتی ہے کہ اتنا برا ڈرامہ کوئی کیسے بنا سکتا ہے. سب کی اداکاری بہت زیادہ بری ہے، جو ڈائریکشن ہے وہ حد سے زیادہ بری ہے، اور ڈرامہ لکھا تو بہت ہی زیادہ فضول گیا. اس قسم میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے تارا کو جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اس لیے باندھ کے رکھا ہوا ہے تم سنیہا کو کوئی اور نقصان نہ پہنچاؤ. کیا نقصان نہ پہنچاؤ؟ سائیکو ہے وہ خبیث، اور یہ سائیکو ہے یہ تارا، یہ دونوں سائیکو مل کے ہمیں سائیکو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انفیکٹ اسے جو کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی تھی کیونکہ بچپن سے مجھے یہ عادت تھی کہ چیزیں جو میں حاصل کرنی چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائیں، اگر نہ ملے تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہوں. اور پھر اسے کہتا ہے ہاں مجھے پتہ چل گیا تم پاگل ہو، اور پھر اس کو اور زیادہ زور سے باندھ کے چلا جاتا ہے. اس کو باندھ کے جاتا ہے اور خبیث جا کر اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ادھر بے ہوش ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہوش میں آتا ہے کہتے ہیں میں نے جانا ہے. ڈاکٹر سے منع کر رہا تھا بھائی تمہارے ٹیسٹوں میں سب پتہ تو چل جائے، تم نے کیا جانا ہے کیا کرنا ہے. تم اس کو باندھ گیا وہ پہلے تم نے اس کو باندھا، اب تمہیں اس کو جا کر کھولنے کی جو ہے پڑی ہوئی کیوں پڑی ہوئی، پاگل ہو کیا؟ اس کے بعد جاتا ہے اس کو کھولتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے اب میں اس گھر سے تب تک نہیں جاؤں گی تب تک جب تک تم نے جو مجھ سے برا سلوک کیا اس کا بدلہ نہ لے لو ہے. اور ادھر جو ہے وہ مالک مکان کی جو فضول سی کینسر کی مریضہ دکھائی جا رہی ہے کہ بالکل نہیں ہے، وہ عجیب سی ڈرامے بازی کرتی ہے. وہ چھت پہ ایسے ڈھلوان والی چھت پہ چائے کا کپ پکڑ کے وہ شعلے کے جو دھرمیندر تھا اس کے سین بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور فراز اس کو وہاں سے کہتا ہے گر جاؤ گی یہاں اور بیٹھو، اور وہ بیٹھ کے باتیں کرتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، جب ہاسپٹل سے واپس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کو دیکھنا، اس سے باپ سے کہتی ہے میں نے اس سے ملنا ہے، اسے میں نے دیکھنا ہے. مطلب اس بالکل جو ہے وہ فضول قسم کا ٹریک ہے، وہ صرف ڈرامے کو لمبا کرنے کے لیے. اب وہ مریضہ وہ کینسر کی ہے، لیکن سر پہ باندھنے والے دوپٹے ہر ایک سین میں بدلتی ہے. اچھا ادھر سنیہا جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا. کبھی اب اپنے بیٹے صرف ڈرامے کو اسٹریچ کرنے کے لیے مختلف بونگے سین جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اس کی مالک مکان جس کے گھر میں وہ کام کرتی ہے کھانا بنانے کے، اسے کہتی ہے کھانا لے جاؤ، کہتی ہے نہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے. اور پھر گھر آ کر وہ بنا رہی ہوتی ہے کچھ، اس کی ماں کہتی ہے کیا بنا رہی ہو، تو کہتی ہے حلیم بنا رہی ہوں. تو کہتی ہے حلیم کس چیز کی، وہ جو سب گھروں نے کھانے دیے ہیں ان کے کھانے کو مکس کر کے بنا رہی ہو. کہتی ہے ہاں. تم کھانا تو وہاں سے لائی نہیں تھی، پھر کہاں سے یہ حلیم بنا رہی ہو. یار مطلب ڈرامے میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو قابل تعریف لگے. اس کے اداکار جو ہیں وہ آپ کو زہر لگنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے کریکٹر جو لکھے گئے ہیں وہی اتنے زہریلے اور فضول ہیں. تو میں اس ڈرامے کے بارے میں اور بات کرنا اور اس بات کر کے اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہوں گا. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ایک پریم کہانی ہے، اور عجیب سی پریم کہانی ہے، اور اس کا نام ہے پہلی سی محبت. پہلی سی محبت جو ہے وہ ہمیں گلی محلے کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی محبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، سیم یہی چیز خدا اور محبت میں بھی جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ واقعی حقیقتاً ایسے ہوتی ہیں، لیکن اس کے کردار جو ہیں وہ بالکل ہی فضول اور بونگے ہیں. جیسے اسلم اور رخشی جو ہیں وہ
نگی جو عورت جو ہے ان کو گھر میں اپنے ملنے کا موقع دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو ان دونوں کو بلیک میل کر رہی ہے، اسلم سے پیسے لیتی ہے، سلائی کے پیسے لیتی ہے، اور نگی جو رخشی جو ہے اس سے جو ہے وہ کہتی ہے، اس سے پرفیوم لے کے جاتی ہے، اور اس کے بعد آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ زیورات دو، اور مجھے سونے کے زیورات دو اپنی ماں کے، کیونکہ تم اسلم سے جو ہے میرے گھر میں مل رہی ہو۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کیا یہ ابھی تک مل رہے ہیں؟ ہم نے اس کے بعد نہیں دیکھا کہ یہ مل رہے ہیں، یا میں نہیں بتایا گیا کہ یہ مل رہے ہیں۔ صرف ایک ہی ملاقات کے بعد اگر ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی یہ جو ہے فضول عورت ہے، میں بلیک میل کر رہی ہے، تو یہ پھر کیوں مل رہے ہیں؟ یا پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے میرے گھر میں مل رہے ہو؟ یہ تو نہیں مل رہے اس کے بعد، بہت ہی اریٹیٹنگ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رخشی جو ہے وہ کال کرتی ہے اس کو اسلم کو، لیکن اسلم جا چکا ہے اپنی بہن کے گھر، اب اس کو وہاں ملنے کے لیے جانا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ جاتا ہے، اور اس کی بہن جو ہے جس کا پہلے کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اور اس کے شوہر کو پتہ چل گیا، اس کا شوہر جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ مجھے جو چیز سمجھ نہیں آتی اور بالکل اچھی نہیں لگتی وہ ہے ہمارے ڈراموں میں تشدد دکھایا جاتا ہے، جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کو مارے یا لڑکا کسی لڑکے کو مارے، یہ بالکل بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اور اس کا شوہر اس کو مارتا ہے اور اچھا خاصا اس کو زخم لگتا ہے، اور وہ باہر بیل بجتی ہے، وہ جاتا ہے تو اس کا ہاتھ لہو لہان ہو رہا ہوتا ہے جب اسلم جو ہے گھر میں آتا ہے، اور اسلم جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کیوں مارا، اور اس سے پہلے وہ یہ کہتی ہے کہ تم پلیز جو ہے آج رات یہاں پہ رہ جاؤ، اور ماں سے جو ہے تم نے صرف میسج کرنا ہے، نہیں تو وہ مجھ سے بات کرنا چاہے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا، تو تم میسج کرنے کے بعد فون بند کر دینا۔ وہ فون بند کر دیتا ہے، فضول بونگے طریقے دکھائے جاتے ہیں، اور ادھر رخشی جو ہے بار بار کال کر رہی ہے کیونکہ وہ نگی جو ہے اس کو پریشان کر رہی ہے، اس سے زیورات مانگ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا فلسفہ جو ہے وہ زینب جو کہ اسلم کی بہن ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر تو اچھا انسان ہے، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اور اس وجہ سے مجھ پہ تشدد کرتا ہے، اور وہ باہر وہ سن رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس کو کتنا بے بس دکھایا گیا۔ اگر اس کے شوہر کو پتہ ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، بلکہ اس کے درد پہ وہ رو بھی رہا ہے، تو پھر تم اپنی بیوی پہ تشدد کیوں کرتے ہو؟ یہ چیز مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب وہ جو ہے کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ ادھر جو ہے اس کی ماں جو ہے ستیلی ماں، رخشی کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے اس کے باپ سے، رخشی کے باپ سے، کہ تم لڑکی کی شادی اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو، اور لڑکے کی عمر جو ہے وہ بھی لڑکی سے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم ستیلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہو، تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اور ادھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیض جو ہے وہ لڑکا جو نواز کا بیٹا جس کے ساتھ زینب یعنی کہ اسلم کی بہن کا چکر چل رہا تھا، وہ ملنے کے لیے فیض کے گھر آتا ہے، تو اکرم جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو کیا، تم اپنی بہن کی عزت کا نہیں پتا، جو بات لوگ بھول چکے ہیں تم اس کو بار بار کیوں دہرانا چاہتے ہو، اور لوگوں کے منہ میں یہ بات کیوں ڈالنا چاہتے ہو۔ اس سے وہ بہت غصہ کرتا ہے۔ ڈرامے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب یہ شروع ہوا تو مجھے لگا کہ یار مایا علی جو ہے وہ بہت دنوں بعد ڈرامہ کر رہی ہے، اور شہریار منور بہت دنوں بعد ڈرامہ کر رہا ہے، تو یہ کوئی اچھا ڈرامہ ہوگا، لیکن ڈرامہ حد سے زیادہ فضول ہے۔ اور ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مایا علی کو کوئی بیماری ہے کیا، اس کی یہ ہنسلی کی ہڈیاں جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں، لگتا ہے کسی قحط شدہ علاقے سے یہ آئی ہے، اتنی پتلی کس چکر میں بھائی، کس لڑکے کو جو ہے اتنی پتلی اور سوکھی سڑی لگتا ہے، وہ کوئی اللہ معاف کرے اسے کوئی بیماری ہوگی کہ فوراً کبھی مرنے والی ہوئی ہے، اتنی سوکھی سڑی کیوں ہو، کس چکر میں؟ تھوڑا سا کھاؤ پیو بیوی، تھوڑا سا وزن بڑھاؤ۔ موٹا ہونے میں اور سوکھا سڑا ہونے میں دونوں میں نقصان ہوتا ہے۔ صحیح چیز انسان کا جسم وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے انسان کا جسم بھرا ہوا ہو، گوشت ہو کم از کم تمہارا، تو اس کے بعد اگر تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اتنی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں تو کم از کم کپڑے تو ایسے پہنو کہ تمہاری یہ ہڈیاں جو ہے نظر نہ آئے۔ مجھے تو دیکھ کر اس پہ ترس آتا ہے کہ کروڑوں تم لوگ کماتے ہو، کھا بھی لو، اپنے آپ پہ خرچ کرو، کچھ کھاؤ پیو تاکہ تمہارے جسم پہ جو ہے تھوڑا سا ماس چڑھے۔ لڑکیوں کو سمارٹ لگنے کے چکر میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ منڈے کو آتا ہے، اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو میں اچھا کہوں یا برا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بالکل فضول ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں دل نا امید تو نہیں کی۔ دل نا امید تو نہیں کے اوپر پیمرا کی خاص نظر ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی ون پہ چلنے کے ساتھ ساتھ یہ پی ٹی وی ہوم پہ بھی چلتا ہے، تو اس لیے پیمرا نے اس پہ کافی کینچی چلائی ہے اور اس کے بہت سارے سین جو ہیں وہ کٹوا دیے گئے ہیں۔ ہاں جی، اور مجھے اس دفعہ عجیب لگا کہ یہ ڈرامہ دیکھنے والے ان کو خود نہیں پتہ چل رہا ڈرامے کی 8ویں قسط کا ٹیگ جو ہے وہ چلنے سے پہلے ٹیگ چلتا ہے قسط نمبر 4، اور اس کے بعد قسط نمبر 8 کا ٹیگ جو ہے وہ چلتا ہے۔ ڈرامہ جو ہے اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے سنبل جو ہے وہ فلیش بیک میں دیکھ رہی ہے اپنا بچپن لڑکپن، جب وہ رکھی نام تھا اس کا اور اس کی شادی ہوتی ہے۔ انفیکٹ وہ جو تھی سود دینے والی عورت جو ہے وہ اپنے کسی جاننے والے لڑکے کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ کرواتی ہے اور اس کے والدین جو ہیں اس سے پیسے لیتے ہیں۔ اب اس ڈرامے میں آپ دیکھیں اس گھر میں اس کا باپ جو ہے وہ شدید محبت کرتا ہے رکھی سے، اس سے شادی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ اس کی ماں، رکھی کی ماں جو اسے بیچ رہی ہے پیسوں کی خاطر، وہ سود والی عورت جو ہے جو اس کو خرید رہی ہے، وہ اس کے بعد جس طوائف کے گھر میں اس کو پھر سے بیچا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے گھر میں ابھی رکی رہ رہی ہے، سنبل رہ رہی ہے، وہ یہ ساری کی ساری عورتیں ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ عورت پہ ظلم ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اگر عورت خود ہی عورت پہ ظلم نہ کرے تو یقین کیجئے بہت سارے معاملات، بہت سارے قصوں میں ایسا ہوگا کہ عورت ظلم سے بچ جائے گی۔ لیکن یہ سب سے بڑا المیہ جو ہے ہمارے معاشروں کا ہے، چاہے وہ یورپ کا معاشرہ ہو یا چاہے پھر یہ ہمارے مشرق جو ہے پاکستان انڈیا کا معاشرہ ہو، سب سے زیادہ ظلم جب عورت پہ ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی عورت ہی ہوتی ہے۔ ساس ہے تو بہو کر رہی ہے ظلم، بہو ہے تو ساس ظلم کر رہی ہے۔ کوئی اگر مرد کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو وہ کسی عورت کے ساتھ ہی چل رہا ہوگا، کسی لڑکے کے ساتھ تو نہیں چلے گا یا کسی ہجوے کے ساتھ تو نہیں چلے گا، تو وہ بھی عورت جو ہے وہ بھی ظلم کر رہی ہوتی ہے اس مرد کی بیوی کے ساتھ۔ تو اس ڈرامے میں یہی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے کہ عورت ہی عورت کی جو ہے وہ دشمن ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سود والی جو ہے وہ لڑکے کو بھیجتی ہے، وہ لڑکا جو ہے آگے بیچ دیتا ہے اور وہ خرید لیتی ہے، اور کس طرح سے وہ اس گھر میں آئی ہے، بکی ہے، خریدی گئی ہے، یہ سارا اس قسط میں دکھایا گیا۔ اور دکھایا گیا کہ جمشید جو ہے وہ ری ہیب سینٹر میں جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ جو بھیک منگوں کا جو سرغنہ ہے وہاں پہ وہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اس لڑکے کو ذرا تھوڑی کوٹ لگاؤ، اس کو میں نے نہیں چھڑانا کیونکہ اس کے جو بڑے پرپرز نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو کرکٹ والی بچی کا جو سین دکھایا جا رہا ہے وہ بالکل پسند نہیں مجھے آ رہا، وہ اتنا اچھا ہو سکتا تھا اتنا ہی فضول طریقے سے، وہ شیروانی کبھی اس کا شیرازی نام کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کا شیروانی نام کہہ دیتے ہیں۔ اب اس کو بچوں کی کہانی جو سنڈریلا جو ہے اس پہ بھی اعتراض ہے کیونکہ اس نے کپڑے جو ہیں عجیب سے پہنے ہوئے ہیں، وہ بالکل آپ کو کنونسنگ نہیں لگتا، آپ کو بالکل نہیں سمجھ آتی کہ ان بچیوں کا جو باپ ہے وہ شیرازی یا شیروانی کیا جو بھی نام ہے اس کا، وہ کیوں اس کی باتیں سن رہا ہے۔ تو یہ ڈرامہ جو ہے کہیں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور کہیں پہ آپ کو بہت جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ یہ ڈرامہ جو ہے یا تو ایڈیٹنگ میں خراب ہو گیا ہے یا پھر یہ ڈرامہ خراب جو ہے وہ لکھا ہی گیا ہے۔ حالانکہ آمنہ مفتی بہت اچھی جو ہے وہ رائٹر ہیں اور کاشف نثار اس کے ڈائریکٹر ہیں، لیکن ڈرامے میں بالکل کوئی جان نہیں۔ اگلا ڈرامہ جس میں کی میں بات کروں گا وہ بھی اسی طرح کا ڈرامہ ہے، اس میں بھی کوئی جان نہیں، اور وہ ہے پھانس۔ پھانس ڈرامہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بلا وجہ سے جو ہے عجیب غریب سین پیدا کر کے سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ایک سین میں ہاشم جو ہے یہ سوچ رہا ہے اماں کو میں بات بتا دوں سچ یا نہ، اب وہ کیا بات ہے بالکل نہیں پتا۔ اب جس کو ان تینوں کو زیبا اور اس کی ماں اور اس کی بہن کو سراج نے کمرے میں بند کیا تھا، اس کی بیوی جو ہے ان کو چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ چلے جا، اور وہ چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتی کہ ہمیں تم لوگوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا، کیوں نہیں جاتی؟ مطلب عجیب سا یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر شوہر نے بند کیا تو بیوی آ کر ان کو کھول دیتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اب سراج کا کردار عجیب جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر دی ہے، اس کو فل جو ہے وہ ولن جو دکھایا جا رہا ہے۔ کبھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ساحل کہ جو حالت ہے اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے، کہ اس کا باپ اس کی ماں کو مارتا تھا اور وہ یہ دیکھتا تھا وہ ایسا ہو گیا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے۔ انفیکٹ ساحل کی ایکٹنگ عجیب سی ہے، کبھی وہ بالکل نارمل جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے بالکل، اور کبھی وہ ایسے جو عجیب سا اللہ معاف کرے منہ بگاڑ کر جو ہے وہ بات کرتا ہے، جب وہ نارمل بھی ہوتا ہے تب بھی منہ بگاڑ کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ زیبا کا کردار بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جو ہے وہ عجیب طریقے سے بیہیو کر رہی ہے۔ اب سب سے پہلے تو
لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس نے ریپ کیا ہے. کچھ لوگوں کو ذہن میں اس کی ماں جو ہے سراج کی بیوی کہہ رہی ہے تم نے یہ کیا ہوگا. زیبا 100% کنونسڈ ہے کہ یہ جو ہے اس نے کیا ہے ساحل نے, اور اس کو وہی مجرم اور سمجھتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو سزا دلوانی. اس کی بہن کے کردار کی سمجھ نہیں آ رہی, وہ اتنی گھٹیا اور فضول قسم کی مطلب کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے, اور اس سے زیادہ گھٹیا اور فضول اس کا کردار ہے کہ وہ اپنی بہن جس پہ ظلم ہوا ہے, کسی نے بھی ریپ کیا ہو لیکن اس پہ ریپ ہوا ہے, وہ اس کو جو ہے کہہ رہی اچھا اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور سمجھ جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے زیبا کا گھر, مختلف طریقے سے زیبا کے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ حفظہ جو ہے وہ بار بار سمجھ سے سوری کر رہی ہے, وہ کہتا ہے بالکل تم جو ہے حمدہ مجھے کال نہیں کرنا, میرا نام بھی بھول جاؤ. ٹھیک ہے جی, اس نے تم پہ شک کیا. سب سے ہر ایک کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا کر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بلا وہ انڈین ایک ہیں وہ عباس مستان ڈائریکٹر, ان کی فلمیں ایسی ہوتی تھی یہ قتل ہے, نہیں قتل تو وہ ہے, نہیں میں تو ٹرین ہوں, میں تو گاڑی ہوں, میں تو یہ ہوں, اور عجیب قسم کا جو ہے ان کی وہ جو ڈرامے بازی وہ دکھایا کرتے تھے, فضول قسم کا سسپینس جو ہے دکھانے کی کوشش کرتے تھے. یہی جو ہے اس ڈرامے میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈرامہ آپ کو انوائنگ لگتا ہے, اور سب سے زیادہ بری جو چیز مجھے لگتی ہے وہ ہے زیبا کا کردار. زیبا کا کردار ادا کرنا جو ہے وہ ایک 19 سال کی لڑکی کا ہونا چاہیے تھا. کس بیوقوف نے یہ کاسٹنگ کی ہے کہ وہ اتنی مطلب کہ لڑکی جو ہے وہ بنا میک اپ کے, اور عجیب سے اس کا گیٹ اپ ہے, وہ اتنی زیادہ اپنی عمر سے زیادہ وہ لگ رہی ہے, اور بالکل بھی آپ کو کوئی بھی کنوینس نہیں کرتا. وہاں ایک اچھی ایکٹنگ جو کر رہا ہے وہ ہے اداکارہ جو زیبا کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہے. ہاشم کے کردار بھی کی سمجھ نہیں آتی, کبھی جو ہے وہ ڈرا سہما اور عجیب سا ہو جاتا ہے, اور کبھی وہ بالکل اعتماد سے بات کر رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی تک نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس ڈرامے میں جو آپ کو اس ڈرامے کو اس قابل بنائے. انفیکٹ اس کو بالکل ویوز نہیں مل رہے, اور لوگ اس کو بہت زیادہ ناپسند کر رہے ہیں. میں جب کمنٹ پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو پروڈکشن ایم ڈی والے ہیں, یہ جو ہم ٹی وی والے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, یہ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کے جو ہیں وہ کمنٹس ہوتے ہیں جو کرتے ہیں لوگ ان کے ڈراماز پہ, کہ تم لوگ جو ہے اتنی ساری بونگیاں مار رہے ہو, کم سے کم سدھر جاؤ, نیکسٹ ڈراماز جو ہیں ان کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. لیکن کتوں بھائی ڈرامہ کوئی بھی اچھا بنانے کی کوشش تو کرنی نہیں ہے انہوں نے. لیکن جو چیز میں اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے میرے ویڈیوز, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ویڈیوز میں جو بھی ڈراماز ہم دیکھتے ہیں ان کا ریویو جو ہے وہ بالکل آنیسٹلی کروں, کہیں پہ بھی ڈنڈی مت ماروں, کسی کی بلا وجہ تعریف نہ کروں, اور کسی کی بلا وجہ جو ہے وہ تنقید یا برائی نہ کروں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی میں جو ہے وہ ریویوز کرتا رہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور جیسے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو, یہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے, تاکہ جیسے ہی میں ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے, اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مس مت کرو. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.